बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, वो गायब हैं। कहाँ गायब हैं? लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है, बल्कि एक तरह से उन्होंने आईनी बगावत का ऐलान कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कुछ ऐसे ऐलानात फरमाए गए हैं कि जिनके असरात पूरे सिस्टम पे पड़ेंगे, सिर्फ जुडिशरी पे नहीं बल्कि हुकूमत पे, पार्लिमान पे और पूरे निज़ाम पे पड़ेंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले दो छोटी छोटी खबरें। एक तो आज 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की अडयाला जेल में समाअत थी, और जैसा कि हमने सुबह वाले वीलॉग में इसका जिक्र भी किया था और ये ख़दशा भी जाहिर किया था कि हो सकता है कि इमरान खान और उनके वकला की तरफ से कोई ऐसा बहाना तराशा जाए कि जिसकी वजह से ये केस इख्तिताम तक ना पहुँचे। क्योंकि आज सिर्फ 342 का बयान रिकॉर्ड होना था। एक परफार्मा है जो इमरान खान और बुशरा बीबी को दिया जा चुका, वो जमा करवाना है। लेकिन आज जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के लिए जज जनाब आसिफ एजाज राना साहब जो हैं वो अडयाला जेल गए, तो इमरान खान के वकला ने आज ये एतराज़ उठा दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत को हदायत दी है कि सबसे पहले बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए और उसके बाद फिर फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी पहले आप जो है वो बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला करें, फिर उसके बाद इस केस पर जो है मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ताहम नैब के प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि चूँकि मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद हैं तो अदालत 342 का बयान तो रिकॉर्ड करे, ये कार्रवाई तो आगे बढ़ाए। लेकिन इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला ने अदालत के साथ ताउन करने से इनकार किया, जबकि अदालत के जज का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस हवाले से किसी किस्म के अहकामात ताहाल मसूल नहीं हुए। तो जब हमारे पास अहकामात नहीं है तो हम कैसे इस केस पर कार्रवाई जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन हठधर्मी और ज़िद इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी और उनके वकला ने अदालत से ताउन नहीं किया, जिसके बाद केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके अलावा चूँकि पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट टाकरा, आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद होना है और इस बार पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करना है। लेकिन माजी की तरह एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वही हठधर्मी और वही साजिशें कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान हर मर्तबा भारत में जाकर खेला भी है और पाकिस्तान ने हमेशा एक वो आप उसको क्या कह सकते हैं कि गुड जेस्चर दिया है कि उन्होंने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा किया है। लेकिन भारत हमेशा जो है वो साजिशें करता है और एक बार फिर साजिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया। अब हमें जो है वो भारत को भारत के अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। मतलब हर बार हम कुर्बानी क्यों दें, हर बार हम ये क्यों कहें कि नहीं जी हालात बेहतर हो जाएंगे। चलें, एक अगर हठधर्मी कर रहा है तो दूसरा जो है इसको फहमो फरासत का मुजाहरा करना चाहिए। भारत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं जी, न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। हम भारत भी चले जाते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे फिर चले जाते हैं। लेकिन भारत जो है वो बेसिकली भारत पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़ साजिश करता है। और इवन के ये जो अपना श्रीलंकन टीम पे लाहौर में हमला हुआ था, उसके भी जो अपना डांडे शांडे हैं ना वो उधर ही मिलते हैं जाके। तो भारत तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना चाहता है, लेकिन भारत उसी शाख को काट रहा है जिस पे वो खुद बैठा है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि जी देखें जी पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जब मद्दे मुकाबल होती हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसका फ़ायदा अगर पाकिस्तान को है तो भारत को भी है। और ख़ित्ते में क्रिकेट की जान जो है ये दोनों टीमें हैं। अगर पाकिस्तान भारत के साथ खेलने से इनकार करेगा तो भारत को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस बात का इदराक उन्हें होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी वो जो एक अमन पसंदी जो है या हालात को ख़राब ना करने की जो एक सोच है, उसे भारत ने गलत अंदाज में समझा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम और हुकूमती जो हुकाम हैं
انہوں نے متفقہ طور پہ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار جو ہے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر بھارت نے چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنے سے انکار کیا، پاکستان آنے سے انکار کیا اور وہ اپنے فیصلے پہ بضد رہے، تو پھر آئی سی سی کا جو قانون ہے اس کے مطابق چونکہ رینکنگ میں جو پہلے 8 نمبر پہ ٹیمیں آتی ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بنتی ہیں، لیکن اگر کوئی کوالیفائڈ ٹیم جو ہے انکار کرے کسی بھی وجہ سے تو آئی سی سی انہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ جی وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ لیکن اسی قانون میں یہ بھی ہے کہ پھر 9ویں نمبر والی جو ٹیم ہے اسے مدعو کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حوالے سے آئی سی سی کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، اور اگر بھارت نہ آیا تو پھر آئی سی سی رینکنگ میں 9ویں نمبر پہ جو ٹیم ہے وہ سری لنکا یا ویسٹ انڈیز، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے مدعو کیا جائے گا، اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ شیڈول وینیو پر ہی کی جائے گی۔ یہ اچھی خبر ہے کیونکہ بھارت کا رویہ جو ہے وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ابھی جب یہ ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت بھی ڈنر جب ہو رہا تھا تو ڈنر کے موقع پر اسحاق ڈار صاحب اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ان کے مابین غیر رسمی بات چیت ہوئی تھی، اور اس بات چیت کے دوران بھی چیمپئنز ٹرافی کا ذکر ہوا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ بھارتی ٹیم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے۔ تو انہوں نے اس پر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سوچ کر جو ہے وہ تمام حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اور ہوپ فلی کہ مثبت فیصلہ ہوگا۔ لیکن مثبت فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر تو آپ نے کرکٹ کے بارے میں سوچنا ہے، کھیل کے بارے میں سوچنا ہے، کرکٹ کے فینز ہیں ان کا سوچنا ہے کہ جی انہیں جو ہے وہ خوشی ملتی ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ بھارتی ٹیم پاکستان آتی، اور اس سے پہلے کتنی بار بھارتی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہے، اور پاکستان میں بھارتی ٹیم کو بڑا پیار دیا جاتا ہے، لیکن پی سی بی حکام جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں جناب اپنے ویلاگ کی مین سٹوری کی طرف، اور وہ خبر کہ سپریم کورٹ میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو کارروائی ڈالی جا رہی ہے، اور بڑے ایک محتاط انداز میں چیزوں کو جو ہے وہ اپنا خراب کرنے کی اور ایک سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اسی پلیٹ فارم سے گزشتہ چند دنوں میں تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں وہ شیئر کی ہیں، ایون کہ کچھ بند کمرہ اجلاسوں کا احوال بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھا، اور وقتاً فوقتاً وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئیں، جیسے کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا آئی تھنک کہ 30 اکتوبر کو، کہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل ریویو جو ہے وہ کرنے کے لیے مخصوص گروپ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد 31 اکتوبر کی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی میٹنگ اور اس کا اعلامیہ، پھر فل کورٹ بلایا جانا، 26ویں آئینی ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا، حالانکہ یہ اختیار نہیں تھا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب آئینی معاملات پر سماعت آئینی بینچ نے کرنی ہے، اور آئینی بینچوں کے لیے ججز کا جو تعین ہونا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے، لیکن بار بار اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی چال چلی جاتی ہے کہ جس سے شاید یہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسپونڈ کیا آتا ہے۔ ابھی جو حالیہ کارروائی ڈالی گئی ہے وہ چیف جسٹس جناب یحییٰ افریدی صاحب کی غیر موجودگی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ آج یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ یعنی کہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں سینئر پیونیج جج منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب موجود ہیں، جبکہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ آج کراچی میں موجود ہیں۔ اب ان کی غیر موجودگی میں منصور علی شاہ صاحب نے کمرہ عدالت نمبر 1 کا اگر آپ یہ کہیں کہ غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر کمرہ عدالت نمبر 1 جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے مختص روم ہے، اور کمرہ عدالت نمبر 1 کی اپنی ایک افادیت اور اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن
آج منصور علی شاہ صاحب جب کیس کی سماعت کر رہے تھے تو ٹیکس کے معاملات سے متعلق ایک کیس ان کے سامنے آیا، اور دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک جو کہ اس بینچ کی رکن بھی ہیں اور وہ آئینی بینچ کا حصہ بھی ہیں، آئینی بینچوں کے لیے جو 7 جج صاحبان کو نامینیٹ کیا گیا ہے ان میں عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل ہیں۔ تو عائشہ ملک صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ تو آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ ظاہر ہے اس میں آئینی نکات ہے تو لہٰذا یہ دوسری طرف جائے گا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے، انہوں نے اپنے بینچ کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سماعت کر رہا تھا، یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے، اور پھر آگے انہوں نے ساتھ ہی فرمایا مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا، آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آئینی معاملات سے متعلق کوئی کیس سنیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ معاملہ یہی نہیں رکا، آگے پھر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے، آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلا کی طرف سے بھی کسی قسم کی معاونت نہیں کی جا رہی۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا لکمہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں، ٹو دی پوائنٹ۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس موقع پہ کہا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، کمیٹی فیصلہ کرے گی یہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ سنے گا، جس پر ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتا، اس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں مسکراتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم تو صرف گپ شپ لگا رہے تھے اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اچھا، انہوں نے یہ جو کنکلوڈ کیا نا وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے پر مطلب ایسے جسٹر دیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو سب جو ہے وہ ایک مذاق کیا جا رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر ایونٹس کا ایک باقاعدہ طور پہ سیکوینس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش گھڑی جا رہی ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت تک سینئر پیونی جج ہیں، اب کل کلاں کیا صورتحال بنتی ہے، صدر مملکت کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں، معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جائے، کچھ بھی ہو تو وہ تو کل کی بات ہے، لیکن آج منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی آئینی بینچ نہیں ہے اور ہم آئینی مقدمات کی سماعت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم فیصلہ جاری کر دیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، یا کہ اور اس قسم کے آئینی مقدمات، اسپیشلی تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ انٹرلنک کرتا ہے کہ یہ کیس کسی نہ کسی طرح جو ہے ہمارے سامنے آ جائیں، اور یہ کیس کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بن جاتے اس وقت جب منصور علی شاہ صاحب خود اور منیب اختر صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے، تو تب دمادم مست کلندر ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم از خود کوئی کیس سن لیں، کوئی وکیل ہمارے پاس آ کے معاونت کر دے، اب اشارہ چیک کریں کسے اشارہ کیا جا رہا ہے، کسے کہا جا رہا ہے کہ آئیں، بینچ بیٹھا ہے، آپ آ کے ذرا کچھ بولے تو صحیح، آپ کچھ بتائیں تو صحیح، کچھ کہیں تو صحیح، ہم پھر دیکھیں معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ کسی کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے
کہ آ جائیں ہم آرڈر جاری کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس ناچیز نے آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کر دی تھی، بیفور ٹائم کر دی تھی کہ ہمارے ہیرے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جوڈیشل ریویو کرتے ہیں، فیصلہ جاری کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں ایک شو تو لگے گا نا، ایک سین تو کریٹ ہوگا نا۔ تو یہ سب کچھ بھی وہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک اعلان بغاوت ہے، بلکہ آئین سے بغاوت ہے۔ جب آئین نے یہ تعین کر دیا کہ اب آئینی معاملات پر سماعت جو ہے وہ آئینی بینچ کرے گا، آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ جناب امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے کرنی ہے۔ کون سا بینچ بنے گا، کون سا مقدمہ جائے گا، کب سماعت ہوگی، اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ امین الدین خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے آئینی بینچز کے، لیکن اس فیصلے کے بعد بھی وہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنا کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ملک میں کوئی ایڈونچر برپا کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ ان معاملات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے، یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بات بھی کر دی، ریمارکس بھی دے دیے، ظاہر خبریں جو ہیں وہ اپنا شاہ سرخیاں بھی لگیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے بریکنگ نیوز بھی چلے گی، اور وہ دیکھنا یہ چاہتے ہوں گے کہ اس پہ رد عمل کیا آتا ہے۔ اگر تو کوئی خاص رد عمل نہ آیا تو پھر تیاری پکڑیں، پھر کوئی آ جائے گا درخواست لے کے اور ایک آرڈر بھی جاری ہو جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔